अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर गज़ल बीबी और उनकी वालिदा ने ईमान के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया? हॉस्पिटल में भी ईमान का ज़रा लिहाज ना किया गया और बच्चे के डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही उसकी वीडियो बनाने में ये सब लोग बिज़ी हो गए, मसरूफ़ हो गए और उसकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा दी। यहाँ तक कि बच्चे के डिलीवरी के फ़ौरन बाद हस्बैंड ने कहा कि वीडियो में आओ, लेकिन बीवी ने माज़रत की। ईमान को माज़रत क्यों करना पड़ी, इस पे भी बात करते हैं। और अपनी बेटी की प्राइवेसी का मुकम्मल तौर पर ख़याल रखा आंटी जी ने, लेकिन बहू की प्राइवेसी को बिल्कुल भी ख़ातर में नहीं लाई। इस पे बात करते हैं और बात करेंगे जी रजब साहब की खुशी मनाने का अनोखा स्टाइल, इस पे भी। और ईमान के हस्बैंड जो हैं बट साहब, शेर की शेरनी, वो कहती हैं मैं शेर की शेरनी हूँ, तो बड़ी मुझे हंसी आई वैसे तो इस बात पे। उनका सॉफ्टवेयर वो किसी और का, वो कह रहे थे ना, हाँ सच, सॉफ्टवेयर नहीं, पोस्टमार्टम, वो किसी लड़की का पोस्टमार्टम करने की जो बड़के और फड़के मार रहे थे ना, वो तो उनका कर नहीं पाए, लेकिन उस लड़की ने भट्ट साहब का पोस्टमार्टम कर दिया हुआ है जी। इस पे भी बात करते हैं और बात करेंगे जी कि रजब के हवाले से एक ऐसी ख़बर गर्दिश कर रही है जो मैंने सुनी है कि शायद खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उन्होंने फिर एक शोशा छोड़ा है कि लंदन में मेरी जान ख़तरे में है। ये शोशा जो है भट्ट साहब ने छोड़ा है। अभी इसके हवाले से कोई इधर उधर से कोई बात या कोई इस तरह का कुछ सीन नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है खुद ही कि मेरी जो जान है वो महफूज नहीं है लंदन में। इस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो बात होगी जी ईमान के हवाले से। आप लोगों को याद होगा कि भट्ट साहब की बहन जो हैं गज़ल, जो उनके लिए बड़ी काबिल एहतराम है, उनकी बहुत लाडली, बहुत प्यारी हैं। और वो ऐसी बहन है कि जिनकी एक दो लड़कों ने फ़नी वीडियो बनाई थी उनके ऊपर, मतलब कि उनकी एक्टिंग की थी उन्होंने सिर्फ। और उसके बाद भट्ट साहब को इतना शदीद गुस्सा आया था कि उन्होंने पकड़ के उन लड़कों की खूब छितरोल की थी और उन्हें मतलब कि गन दिखा के डराया धमकाया गया और उन्हें सही मुक्के घूंसे मार के छोड़ा गया। और उसके बाद जब ये कवालन जी जो हैं वो ईमान साहबा की इज़्ज़त की धज्जियाँ बैठ के उड़ा रही थी सोशल मीडिया पे, तो उसको अपनी बेटी बना लिया आंटी जी ने। देख लें, फिर बेटियां अपनी ही होती हैं, ठीक है। बहू कभी भी जो है ना वो बेटी नहीं बन सकती है इन जैसी ख़वातीन की। ऐसी बात नहीं है कि लोग, मैं तो बल्कि ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों से ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं और उनका मानना ये होता है कि भाई हमारी बहू जो है ना वो जितनी, मतलब अगर वो अच्छी नज़र आ रही है, प्यारी नज़र आ रही है, सेहतमंद नज़र आ रही है, अच्छा लिबास पहने हुए, तो इसमें हमारी इज़्ज़त है, हमारी रिस्पेक्ट है। तो वो अपनी बहुओं को महारानियाँ बना के रखते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमारे घर की इज़्ज़त है। लेकिन यहाँ पर तो जी भाई ना ना ना, इज़्ज़त शिज़्ज़त इन्होंने कोई नहीं समझा हुआ, बस वो व्यूज़ लेने की एक क्या कहते हैं ना कि एक मशीन है, उसको यूज़ कर कर के वो जब से सुलह हुई है तो उस बंदी को इन्होंने रेस्ट नहीं करने दिया। आप लोग सोच लें, तो वो कवालन को आंटी जी ने बेटी बना लिया और गज़ल साहबा ने बहन बना लिया, रजब ने बहन बना लिया। कोई और होता तो कहता भाई बीबी आपको किसने हक दिया हमारे घर की बहू के बारे में आप इस तरह की कोई भी बात मीडिया पे आके करें, अच्छी या बुरी। तो उसके लिए आंटी जी ने आंसू बहाए, लेकिन अपनी बहू जो कितने महीने माँ के घर पड़ी रही, ठीक है, उसके लिए आंटी जी ने एक आंसू भी ना गिराया। और जब लोगों ने तंग किया, लोगों ने कहा कि भाई लाएं ईमान को लाएं, व्यूज़ डाउन होने लगे, लोगों ने जब हेट देना शुरू किया तो फिर इनके दिमाग ठिकाने आए और वो दिन और आज का दिन उस बेचारी को इन लोगों ने चैन नहीं लेने दिया, ठीक है जी। अब जब इनकी प्यारी शहज़ादी गज़ल बेटी जो हैं वो प्रेग्नेंट हुई थी तो उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा था, इस चीज़ को छुपा के रखा था। बल्कि इसकी भाई की शादी में भी वो शायद प्रेग्नेंट ही थी। और उसके बाद वो जब उसके देवर की शादी हुई तो उसमें भी लोगों ने, मतलब समझ तो आ गई थी लोगों को, लोग सोशल मीडिया पे बातें भी हो रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इन्होंने कहीं से भी खबर लीक नहीं की, कहीं से भी। और उसके बाद उसके यहाँ बच्ची की विलादत हुई तो उसने कहा कि मैं तो 1-2 महीने तक सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगी। अपनी बेटी को भी नहीं दिखाया, खुद भी सोशल मीडिया पे नहीं आई और पूरा 2-3 महीने आराम से फ़ोन करने के बाद उसका पहला व्लॉग आया।
تو یہ حقیقہ بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں نا لاسٹ اینڈ پہ جا کے کیا تھا، لاسٹ میں جا کے خبر ریویل کی تھی انہوں نے. تو بہرحال لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے جی، ایمان ابھی پریگننٹ ہوئی تھی تو رجب بٹ صاحب کیا کہتے تھے کہ وہ سوشل میڈیا کا جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی، اور اب وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور جان بھی پل رہی ہے. تو یہ تو بٹ صاحب نے خود ہی خبر ریویل کر دی تھی بہت پہلے، جب کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاں ماشاءاللہ خوشخبری ہے. تو اس بیچاری کو تو شروع سے یوز کیا جا رہا ہے، بلکہ میں کہتی ہوں اسی کو سیڑھی بنا کے تو یہ اس مقام تک پہنچے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب جب بھی یہ اس کو اگنور کرتے ہیں تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس کو اس کا حق مل نہیں رہا. اب کیا ہوا ہے جی، بچہ ہوا ہے تو پہلے ہی دن بٹ صاحب کا دل تھا کہ ان کی وائف جو ہیں وہ ویڈیو میں آئیں، ٹھیک ہے. پھر بٹ صاحب نے نیکسٹ ولاگ میں ان کو لیا اور کہا کہ بھئی کیا ریزن کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ وہ نہیں آ رہی تھی. بھئی اس کے فیس کے اوپر سویلنگ تھی. کیوں انکار کیا تھا ایمان نے ویڈیو میں آنے سے؟ کیونکہ اس کے کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ابھی بچہ پیدا کر کے آئی ہے. آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کوئی عورت کی پرائیویسی ہوتی ہے، اور سارے جو مرد حضرات ہیں وہ ہاسپٹل میں کمرے میں گھسے ہوئے ہیں، جتنے بھی یہ بٹ صاحب کی فیملی کے مرد حضرات ہیں. ٹھیک ہے، خوشی ہے، بے شک اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی ہے ایک ماں باپ کو، لیکن کچھ تو لحاظ کریں نا. آپ روم میں کیوں بیٹھ رہے ہیں اس عورت کے پاس جہاں وہ بچہ پیدا کر کے پڑی ہے؟ 100 ضرورتیں ہوتی ہیں عورتوں کے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور دوسرا جی، بٹ صاحب نے جو خوشیاں منائیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی خوشی سے نوازتا ہے نا تو آپ اللہ کے ہاں سجدے میں جھک جاتے ہو اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. اور انسان یہی کہتا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میرے رب نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے، اتنی بڑی سعادت سے نوازا. لیکن بٹ صاحب تو پھر بٹ صاحب ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے جہالت کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے جی، انہوں نے بنگڑے ڈالے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی بڑکیں اور پھڑکیں ماری ہیں. انہوں نے کہا بھائی میرے پتر کا عقیقہ ایسا ہوگا، ایسا کسی رئیس کا بھی نہیں ہوا ہوگا، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. کتنی بری بات ہے. آپ کی محبت کی، آپ کی شفقت کی ان کو ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ان کو ضرورت ہے، امن کی، سلامتی کی، ایمان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے کہ کسی نے اتنا بڑا حقیقہ کر لیا ہے؟ یہ تو دنیا داری کی چیزیں ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ پیسہ لگائیں گے، 2-3 دن 4 دن واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے اوئے بلے بلے واہ واہ. پھر اس کے بعد کیا؟ آپ نے اپنی شادی پہ اتنا دھوم دھڑکا کیا، کیا ملا آپ کو ہیں؟ ویوز کے لیے آپ لاکھوں لٹا دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ لاکھوں جو ہیں کسی غریب کے اوپر لٹا دیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اور بچے کو یہ دکھانے کے لیے کہ ویکھ تیرا ابا تیرے واسطے کنا. تو جب تک آپ سنسیئرٹی نہیں شو کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، تو بچہ اس بیچارے کو کیا پتہ، وہ تو ابھی معصوم ہے، ابھی تو اس نے دنیا میں اس کو ابھی کیا پتہ کہ کتنا باپ خرچ کر رہا ہے یا کسی رئیس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. نہیں. اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، بچہ دیکھے گا بڑا ہوگا کہ اس کا باپ جو ہے وہ کرائسس میں تھا، پریشانی میں تھا، ٹینشن میں تھا، دور تھا، یہ تھا وہ تھا. بچوں والی حرکتیں. ابھی تو بٹ صاحب آپ خود بھی بڑے نہیں ہوئے، آپ پتہ نہیں خود کب بڑے ہوں گے. آپ پتہ نہیں اپنے بچے کی تربیت کیسی ہی کریں گے، جیسی آپ کی اماں نے کی ہے. پلیز آپ ایسے مت کیجیے گا اپنے بچے کی تربیت. تو بہرحال جی، مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک بیٹی کی پرائیویسی کو مینٹین رکھا گیا. اس کی خبر لاسٹ میں ریویل کی گئی پریگننسی کی، پھر بچی کے ہونے کے بعد بھی اس کی پرائیویسی کو پورا طریقے سے مینٹین کیا گیا، لیکن یہاں پر بالکل بھی ایمان کا لحاظ نہیں رکھا گیا. بہرحال اب بڑھتے ہیں. جو اس نے کہا تھا میں پوسٹ مارٹم کروں گا، وہ تو اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں تو اس کو 45 روپے کی گھڑی نہ دوں، اور یہ ایسی عورتیں ہیں کہ یہ تو مطلب تھوڑے سے پیسوں میں راضی ہو جاتی ہیں، اور بٹ صاحب جیسے مرد ہوں تو یہ مفت میں آ جاتی ہیں. تو جو دوسرے مطلب کہ جو عورتوں کی رسپیکٹ نہیں نہ کرتے، جن کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی بھی عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ صرف دکھاوا ہے جو بٹ صاحب دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی بہن سے اتنا پیار، کیونکہ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ جن کی میں عزت کی دھجیاں اڑاتا ہوں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، وہ بھی میری بہنوں جیسی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی عورت ہی نا، جیسے ان کی ماں عورت ہے، بہن عورت ہے، بیوی عورت ہے. تو بہرحال وہ تو لڑکیاں پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح کی ہیں، ان کو تو عزت سے کچھ ان کا لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے جی بیٹھ کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا اور ان کو کریکٹر لیس بول دیا ہے، اور ان کو انہوں نے وہ بولا ہے نا کہ اللہ معاف کرے. انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے میڈم صاحبہ نے کہ وہ جو فاطمہ خان ہے کہ یہ میرے سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کہا میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کروائی ہے
اور واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ یہ بار بار کہتا رہا کہ یہ میرے ماں باپ کی پسند کی شادی ہے، میری پسند کی نہیں ہے۔ اور ابھی جب بچہ بھی پیدا ہوا ہے نا تو اس نے اپنے ماں باپ کو یہی بولا کہ اب تم خوش ہو کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں بیٹا دے دیا ہے پیدا کر کے۔ بیٹا تو دیکھیں وہ بچہ تو بیوی عورت نے پیدا کیا نا، آپ کا کیا کمال ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ رب العزت کی دین ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں کیوں اتنا کالر اٹھا کے اترا رہے ہیں اور باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہوں تو خوش ہے تینوں بیٹا ہے؟ مطلب کہ اس نے اپنے ماں باپ کی خواہش پوری کی کہ تم لوگوں کی مرضی کی عورت سے میں شادی کروں گا اور پھر بچے ہوں گے تو تم لوگوں کے لیے ایک کھلونا جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا، تو بس مجھے بھول جاؤ، مجھے نہ چھیڑنا، میں جو مرضی کرتا رہوں لونڈوں لپاڑوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ کچھ بھی کرتا رہوں، مجھے نہیں پوچھنا آپ نے۔ تو یہ حالات ہیں جی۔ اور اب آپ کو پتہ ہے بٹ صاحب کو کنٹروورسیاں بہت پسند ہے اور خبروں میں رہنے کا ان کو بہت شوق ہے، تو انہوں نے اپنی ایک ٹک ٹاک لائیو میں کچھ گفتگو کی ہے جس میں ان کے دوست صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اپنی لوکیشن دکھاتے ہو، آپ سب کو بتاتے ہو آپ کدھر رہتے ہو، تو یہ لنڈن ہے، یہاں پہ آپ سیف نہیں ہو، تو آپ ہر چیز مت دکھایا کرو، تو یہ تو وہ جناب علی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تو یہاں پہ میری تو جان کو خطرہ ہے، تو میں کیا کروں، میں پھر ادھر گھر سے باہر نہ نکلوں، یہ نہ کروں۔ تو آپ جہاں بھی آپ جاتے ہیں نا بٹ صاحب، تو آپ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہاں پہ جا کے ایریا دکھاتے ہیں، پھر ہوم ٹور کرواتے ہیں، اور جدھر آپ جا رہے ہوتے ہیں نا ہر ایک چیز آپ بتاتے ہیں، ہر ایک چیز۔ تو جن کی جان کو خطرہ ہوتا ہے نا، چاہے آپ پاکستان میں تھے، یہاں پہ آپ جب اپنے گھر میں نہیں تھے، ادھر تھے، اسلام آباد، مری، ناران کاغان، تو آپ نے اپنی ہر ایک لوکیشن شیئر کی۔ تو جن کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی لوکیشن کے بارے میں نہیں بتاتے، وہ پھر آ کے گھر آتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہ پورا اپنا ایک سیکرٹ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جان کی جو ہے نا ہم نے حفاظت کرنی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بٹ صاحب۔ نہ تو آپ کو کوئی پاکستانی اداروں سے خطرہ ہے، نہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صرف جو بچپن میں اپنے آپ خواب دیکھتے تھے نا، جو آپ بچپن میں خواب دیکھتے تھے، آپ وہ پورے کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ مطلب کہ آپ آزاد پنچھی ہیں، آپ آزاد پنچھی کی طرح ایک لائف گزارنا چاہتے ہیں، آپ قید میں نہیں رہ سکتے، آپ کسی کے کہنے پہ نہیں چل سکتے، آپ اپنی مرضی سے آپ چاہتے ہیں میں جس طرح مرضی جو ہوں میں چک دے پھٹے کر دوں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ تو ماں باپ کا منہ آپ نے پیسوں سے بند کیا ہوا ہے، پھر آپ کو بیوی ملی ہوئی ہے، نوٹوں کی مشین، سونے کا انڈا دینے والی مرغی، اس کو آپ دکھاتے رہیں، ویوز لیتے رہیں، اس کو دکھاتے رہیں، ویوز لیتے رہیں، تو آپ کے تو وہ کہتے ہیں نا وارے نیارے ہیں۔ بہرحال جی یہ انسان جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی سے بھاگا ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کچھ بھی مسئلہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگر پاکستان آئیں گے، اداروں کا سامنا کریں گے تو انہیں کوئی بھی سخت سزا ہوگی، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اللہ ہر ایک کی جان کی حفاظت فرمائے، ان کی بھی، لیکن یہ صرف اپنی خواہشات کے، کیونکہ یہ خواہشوں کے غلام ہیں، یہ خواہشوں کے غلام ہیں، یہ اپنی خواہشیں پورے کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور پیسہ بھی اللہ نے ان کو خوب دے دیا ہوا ہے، اور اس پیسے کا خوب جو ہے وہ بے دریغ استعمال کرتے ہوئے جو بھی چاہتے تھیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور میری یہی دعا ہے کہ جو ایمان کا بچہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور لائق بنائے، اور اللہ نہ کرے وہ بٹ صاحب جیسا بنے، کیونکہ بٹ صاحب جو ہے نا ان کی وجہ سے بہت لوگ روتے ہیں، بہت لوگوں کو رلایا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو رلایا، اپنے بیوی کو رلایا۔ لیکن اب سننے میں ایک اور بھی اچھی خبر مجھے ملی ہے کہ یہ دبئی آ جائیں گے لنڈن سے، لنڈن میں ہی ہے شاید، تو وہاں سے یہ دبئی آ جائیں گے، اور پھر ان کی جو وائف ہیں وہ بھی دبئی جائیں گی ٹھیک ہونے کے بعد، مطلب کچھ دنوں کے بعد، جیسے ہی وہ بہتر ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی خبریں سنی ہیں۔ چلیں جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔